इजाज़त से सवाल करें, एक बार में एक सवाल करें जिससे सबको मौका मिल जाए। जी भाई। एक बहन का सवाल है कि मैं जॉब करती हूँ, बच्चों के स्कूल में उनके मुस्तकबिल के लिए मैं इज्जत नहीं कर पा रही, क्या ये गुनाह है? बड़ा अच्छा सवाल है भाई। ये एक लेडी ये सवाल करती है, उनके शौहर की डेथ हो गई और वो अभी भी स्कूल जा रही है, इज्जत नहीं कर रही क्योंकि उन्हें स्कूल के बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र है। तो वो ये पूछें क्या ये गुनाह है, चाहे ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हैं। सबसे पहले अल्लाह के हक़ हैं। उन बच्चों का मुस्तकबिल अल्लाह देखेगा, आपकी डेथ भी तो हो सकती है। ये तो आपको वक्ती तौर पर अल्लाह ने हुक्म दिया है इज्जत का। इज्जत एक मुद्दत का नाम है। आपने जितने दिन इस तरह गुजार दिए उसकी तौबा करें अल्लाह से, सच्चे दिल से, क्योंकि तो टाइम बीत जाएगा। लेकिन जितना टाइम आपके पास बाकी हो उसके लिए आप फ़ौरन अपने किसी कमरे में बैठ जाएँ, इज्जत की नीयत करके अल्लाह से 2 नफिल पढ़ें तौबा के। अल्लाह अगर सच्चे दिल से तौबा हो तो एकदम कबूल करता है। तो आपकी पिछली इंशाल्लाह जो कोताही हुई उसे अल्लाह माफ़ कर देगा। बच्चों का मुस्तकबिल अल्लाह से दुआ करें कि वो और या भी किसी दोस्त टीचर के हवाले कर दें। आप फिक्र न करें, आप अपनी मुस्तकबिल भी देखें जो इस दुनिया के बाद आपका मुस्तकबिल खड़ा होने वाला है आपके सामने, उसमें आपको अल्लाह को जवाब दिया है क्योंकि कुरान की आयतें हैं इज्जत का हुक्म। इसलिए आप इस मुद्दत को पूरा करें। इज्जत देखना आपको इसकी बरकतें कितनी मिलती हैं अगर आपने मेरा कहना। हाँ जी। हाँ हाँ बिल्कुल। इनका सवाल ये है कि एक रिवायत में है तमाम मखलूक को फ़ायदा पहुँचाना अफजल सकता है। भाई एक हदीस कुदसी मिलती है कि पूरी मखलूक मेरा कुनबा है, अल्लाह कहता है। तो अल्लाह का कुनबा, आप किसी के अपने ही किसी कुनबे के आदमी को फ़ायदा पहुँचाओ या किसी बच्चे को ही आप फ़ायदा पहुँचा दो या किसी गरीब को या किसी माजूर को या किसी बीमार को, तो उसके पूरे घर वाले आपके गर्विदा हो जाएंगे, आपके एहसान मानने लगेंगे। अगर आप अल्लाह के कुनबे को फ़ायदा पहुँचाते हो तो अल्लाह कितना आपका मतलब अजर दे देगा इसके बदले में, क्योंकि वो तो आला ज़र्फ़ है अल्लाह और उसके पास सारी कायनात की कुंजी है। पता नहीं आपको क्या देते हैं, उस हदीस से मुराद है। आप क्या औरत मर्द डॉक्टर को सलाम कर सकती है? इनका सवाल ये है क्या औरत मर्द डॉक्टर को सलाम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है भाई। आप अजनबी औरतों को सलाम ना करें, अजनबी औरतें आपको सलाम ना करें, ये तो ठीक है क्योंकि उसमें नियत नहीं पता कि वो छेड़ने की नियत हो या। लेकिन औरतें अपने डॉक्टर के पास जा रही या अपने टीचर के पास जा रही, बच्चियाँ कॉलेज जा रही हैं, अपने टीचर्स को या अपने बड़ों को जो नामहरम कोई नज़र भी आए अपने बड़े ख़ानदान के, उन्हें भी बिल्कुल सलाम कर सकती हैं बिल्कुल। वरना अगर मान लो ये अखलाकी बात है, डॉक्टर के यहाँ जाके बैठ जाए और डॉक्टर मुत्तकी परहेज़गार है, ये औरत आगे बैठे बिना सलाम दुआ के, तो उसे भी अजीब सा लगेगा। हालांकि वो कहेगा तो कुछ नहीं, मगर अपनी अखलाकियात को टेस्ट करें ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया देखेंगे, औरतें हुजूर को सलाम भी करती थी, हुजूर भी सलाम मतलब पूरे पूरे मजमू को सलाम करते जाते थे। जैसे खारजियों का जिक्र आया, खारजी कौन? इनका सवाल ये है खारजियों का जिक्र आया, खारजी कौन? खारजी वो लोग थे जो मुसलमान नज़र आते थे लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़सीम पे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो हुक्म आते थे उन्हें दिल से एक्सेप्ट नहीं करते थे। ऊपर से वो नज़र आते थे कि हम रसूल को मान रहे हैं, मगर एतराज़ात करते थे हुजूर में, माज़अल्लाह। तो आज अगर जो लोग हदीसों पे एतराज़ करते हैं ये तो हमारी समझ में नहीं आई, ये क्यों कह दिया, ये इस्लाम में क्यों आ गई, ये तो जुल्म, वो सब खारजियों में गिने जाएंगे। आप बेफिक्र रहो, चाहे नाम कैसे ही हो, क्योंकि उनके भी ऐसे ही हुब्बे जुब्बे थे, बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी है, बड़ी लंबी लंबी पगड़ी है और बहुत उनकी शक्लें देख के लगता था कि ये बहुत मुत्तकी परहेज़गार है। लेकिन नबी ने इनके बारे में जब एक बार पूछा गया तो ये कहा कि इनका दीन से बिल्कुल ऐसा मामला है कि जैसे छूटा हुआ तीर जो है वो शिकार से निकल जाता है। तो इनकी ईमान की कोई वैल्यू नहीं है अल्लाह की नज़र खारजी। हाँ जी। एक बहन का सवाल है कि उसके शौहर जो हैं देश का ताना देते रहते हैं कि उनके वालिद साहब ने ऐसे से बढ़ के कार सब सामान दिया, उसको मारते भी हैं, कहते हैं कि बच्चा भी नहीं है, तो क्या करें? ये मेरे पास लगभग रोज़ ही केस आते हैं भाई। बाप अपना गला काट के पेट काट के अपनी बच्चियों को सब कुछ देते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद ये जालिम, ये मुसलमान नहीं है, ये मुनाफिक है, मुनाफिक, ये सुअर है, सुअर, जो दूसरों की बच्चियों को ले जाके और फिर उसके बाद उनके साथ तशद्दुद करते हैं। ये तो ये लिख रही बच्ची कि मेरे बाप ने हैसियत से बाहर जाके कार दी मुझे,
اور سامان دیا، اس کے بعد بھی وہ تانے دیتا ہے اور مارتا ہے. میری بیٹی اگر تجھ تک میری بات پہنچ جائے اس سوال کا جواب تو اس سے طلاق لے لے. میری بات کو ایک دم بھی ایکسیپٹ نہ کر، تو پہلے اللہ سے پوچھ لے، ایک استخارہ کر لے 1 ہفتے کا سنت طریقے سے، اور استخارے میں جو آئے وہ مان لینا. اگر استخارے میں ہاں جائے تو وہیں رکی رہنا، اللہ اسے ہدایت دے دے گا. اور سجدے میں اس کے لیے دعا کیا، اگر اپنے ہسبینڈ کا نام لیں گے اللہم دیہی، مان لو تمہارے ہسبینڈ کا نام شاہ رخ ہو، اس کے والد کا نام صغیر ہو، اللہم دیہی شاہ رخ ابن صغیر. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے والد سے بات کروا کے ساری بات انہیں بتاؤ، بالکل نہ چھپانا کسی سے بھی، کیونکہ ظالم لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو سزا ملنی ہی چاہیے. اس طرح کی معصوم بچیوں پہ ظلم کرتے ہیں، یہ اپنے گھر میں مہارانیوں کی طرح رہتی ہے، اپنے باپ کی راجکماری ہے. اور ایک اللہ کے بول پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے ان کے بستر پہ جا کے بیٹھ گئے، جنہوں نے کبھی اپنے آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا ہوتا کسی کو، اور وہاں ان کے گھروں کے کام کرتی ہیں نوکروں کی طرح، اور یہ سور انہیں مارتے ہیں جانوروں کی طرح. یہ مسلمان نہیں. آج میرا جملہ یاد رکھنا، جو لوگ دہیج کی چاہت رکھیں، دہیج لیں یا دہیج کی وجہ سے بچیوں کو ٹارچر کریں، وہ اللہ رسول کے ہاں پکڑے جائیں گے. بالکل آخرت میں ان کی بہت زبردست پکڑ ہوگی، کیونکہ ان کی آہیں اللہ تک پہنچتی ہیں اور چھلا دیتی ہیں اللہ. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ ایسی بچی میرے پاس نہ آئے، میں روتا نہ ہوں ان کے ساتھ. اتنا ظلم کر رکھا، اور سب جہالت کی وجہ سے. اور نہ ماں باپ دیکھتے ہیں اپنی بچیاں جو ہیں، معصوم بچی ہے، پریوں کی طرح، کلیوں کی طرح کھلی ہوئی انہیں بچیوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اور پھر بعد میں ان کو خبر ملتی ہے کہ پٹتی ہیں، اس کے بعد بھی نہیں لاتے ہیں. فوراً چھڑائیں اپنی معصوم بچیوں کو اور دوسری جگہ شادیاں کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی اور دوسری جگہ شادی ہوئی. میں اپنے صدقات کا پیسہ کہاں لگاؤں جو زکوٰۃ سے الگ ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی. آج صدقات سے متعلق حدیثیں آئی ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے الگ میں صدقہ اکٹھا کرتا ہوں ان کو میں کہاں لگاؤں. بھائی میرے نزدیک تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنے غریب جو سفید پوش آپ کے رشتہ دار ہوں ان پہ لگانا چاہیے. اور اگر آپ کے رشتہ دار زیادہ تر اچھی حیثیت کے ہوں تو پھر اس پیسے کو آپ دین کے کام میں لگائیں. اس ٹائم جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ایجوکیشن کی ہے. آپ عصری تعلیم ہو یا دینی تعلیم، آپ بچوں کو اچھے مدرسوں میں داخل کرائیں جو عصری تعلیم اور دینی تعلیم دونوں دلا رہے ہیں، مطلب چھانٹ رکھیں اور ان بچوں کو خرید لیں. الحمدللہ میں نے بہت سارے بچے ابھی بھی پورے سال کے لیے ہوئے ہیں جن کی ہم پوری فیس بھرتے ہیں. تو آپ ویسے زکوٰۃ نہ دیں مدرسوں کو، مگر اس طرح سے آپ بچوں کو پورے سال کی ان کی فیس جمع کرا دیں اور ان کی کفالت کریں، مطلب ان کے کپڑوں کا، ان کے کھانے کا سب انتظام. ان کے زکوٰۃ کے پیسے سے نہ ہو، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق، لیکن اس طرح سے دے کہ ان کے وظیفے باندھ دیں. تو سب سے زیادہ اس ٹائم جو ضرورت ہے وہ ایجوکیشن کی، کیونکہ اگر بچے ایجوکیٹڈ ہوں گے، انہیں دین کا علم ہوگا، دنیا کا علم ہوگا، تو وہ معاشرے میں خرافات نہیں پھیلائیں گے، وہ جواری نہیں بنیں گے، وہ سٹیارے نہیں بنیں گے، وہ اس طرح عورتوں کو مانیں گے نہیں جیسے سوال آیا. اگر ان میں دین آیا ہوگا تو انہیں اللہ اس کے رسول کے دین کا پتہ ہوگا، حضور کی سنتوں کا پتہ ہوگا. تو آپ اپنے صدقات کو بچوں کو علم دلانے میں، لیکن ایسے مدرسوں میں انگریزی اسکولوں کی بات نہیں کرتا، لیکن ایسے مدرسے الحمدللہ براڈ مائنڈیڈ لوگ ہوئے، ایسے لوگ ہیں کہ اب ہر شہر میں اس طرح کے اسکول اور مدرسے کھلنے لگے جن میں دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں موجود ہیں. تو آپ لوگ پلیز ایسے مدرسے ڈھونڈیں، نہیں ہوں تو ہمارے پاس آ جائیں، ہم ہر شہر میں آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ. میں زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کے نام پر کچھ پیسے اکٹھے کرتا ہوں، اور اگر مجھے ضرورت آ جائے تو کیا میں اس میں سے یوز کر سکتا ہوں؟ ان کا سوال یہ ہے زکوٰۃ کے علاوہ کچھ پیسے اور اکٹھے کرتے ہیں اللہ کے نام پہ دینے کے لیے، تو وہ میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، تو مجھے ضرورت پڑے تو یوز کر سکتا ہوں. بالکل، کیونکہ وہ نفلی صدقہ ہے، اسے آپ بالکل یوز کر سکتے ہیں، دوبارہ رکھ دیں اس میں، تو کوئی حرج نہیں جب تک آپ نے دوسرے کو نہیں دیا. جب آپ نے کسی کو مالک بنا دیا پھر آپ کی ملکیت سے وہ نکل گیا، لیکن جب تک آپ نے نہیں دیا وہ آپ کی ملکیت میں ہے. یہاں میں وضاحت کر دوں، زکوٰۃ کے معاملے میں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے، وہ اللہ کا حق ہے، وہ آپ نے ایک بار نکال دیا تو اسے آپ یوز نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو آپ نفلی صدقہ آپ پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں. ہاں جی. الزام اور بہتان میں کیا فرق ہے؟ ان کا سوال یہ الزام اور بہتان میں کیا فرق ہے. دیکھو بھائی، الزام تو کئی بار غلط فہمیوں کی وجہ سے لگ جاتا ہے کسی نیک آدمی پہ، تو اسے یہ چاہیے کہ اپنے جو دوست احباب ہوں یا ساتھی ہوں ان کے ذریعے اس کا ازالہ کر دے، بتا دے بھائی یہ کام میں نے نہیں کیا، تو انشاءاللہ معاشرے میں اس کی بات ٹھیک ہوگی. لیکن
بہتان کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے بھی زیادہ بڑا گناہ کہا اسے کہ جب حضور سے پوچھا گیا غیبت کیا ہے، حضور نے کہا اپنے بھائی کی وہ برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا جو اس میں ہو، کہ حضور اگر اس میں وہ ہوئی نا کہ یہ تو بہتان ہے. اللہ غیبت کے بارے میں تو قرآن یہ کہتا ہے ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا، اور بہتان کا تو کتنا بڑا معاملہ ہوگا آپ اندازہ کرو تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. تو الزام جو ہے اس کا ازالہ ہے، لیکن بہتان کے معاملے میں اللہ والے صبر کرتے ہیں. بہتان لگتے رہے، جیسے میں نے آج بتایا تھا عائشہ میں بہتان لگا، وہ جھوٹا بہتان تھا، لیکن ان کے لیے اللہ نے پھر برات اتاری اور انہیں سرخرو کیا. جی ایک سوال ہے، کیا امام صاحب جمعے کے خطبے کے بعد حدیثیں سنا سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا امام صاحب جمعے کے خطبے کے بعد کوئی حدیث سنا سکتے ہیں؟ بھائی دیکھو، کبھی اتفاق سے کوئی حدیث سنا دی، جیسے بہت سے امام یہ کہتے ہیں بھائی سب سیدھی کر لو، یہ نبی کا طریقہ ہے، یا کہتے ہیں موبائل اپنے بند کر لو، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے صدقے دل سے توجہ کے ساتھ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھی اس کے لیے بشارتیں ہیں. تو وہ اگر حدیث بیان کرتے ہیں کہ بھائی کم سے کم جمعے کی 2 فرض جو ہیں لوگ توجہ سے، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حدیثوں کی لائن لگا دیں اور اسے طویل کریں، کیونکہ خطبے کے بعد لوگوں کو جلدی ہوتی ہے نماز کی اور وہ بے چینی ہوتی ہے، تو لوگوں کو بے چین نہیں کرنا. نبی نے بھی یہی بات فرمائی، خوشخبری یہ سنانی ہے. تو ایک آدھ حدیث کبھی اس طرح کی بیان کرتی جو میں آپ کو بتا رہا، کوئی حرج نہیں، ورنہ سیدھا خطبے کے بعد نماز پڑھائیں. اتنی بات کہتے ہیں کہ بھائی سبھی درست کر لو، کندھے سے کندھا ملا لو، موبائل ہو تو اسے بند کر لو. جی بیماری میں رمضان کے روزے نہ رکھ پانے کا کیا کفارہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے بیماری میں رمضان کے روزے نہ رکھ پائے ہو تو کیا کفارہ ہے. بھائی اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہونے کا معاملہ ہے تو آپ کو روزے رکھنے ہیں، اور اگر اللہ کے حکم سے کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ ڈاکٹروں نے آپ کو لا علاج بتا دیا ہو، تو پھر آپ اس کا کفارہ ایک آدمی کا 1 دن کا کھانا 1 روزے کے بدلے ہے فدیہ. لیکن قرآن یہ کہتا ہے اگر پھر بھی تمہیں تندرستی مل جائے تو فدیہ بھی دے دو، اس کے بعد روزہ بھی رکھ لو. اور فدیے کے بارے میں بتا دوں، آج کے دور کے حساب سے لگ بھگ جو غریب لوگ ہیں ان کا 100 روپیہ بیٹھے گا، جو تھوڑے اچھے حیثیت کے لوگ ہیں ان کا 200 روپے، اور جو بہت امیر لوگ ہیں ان کا کم سے کم 500 روپے. جیسا معیاری کھانا خود آپ کھاتے ہو ویسے ہی معیاری کھانا اللہ کے نام پہ آپ کو فدیے میں 1 روزے کے بدلے دینا ہے. عام زکوٰۃ ایک تو ہے زکوٰۃ 2.5%، ہر ایک آپ نے الگ سے 2.5% طے کر رکھا، ہاں اس میں سے الگ طے کر رکھا زکوٰۃ کے علاوہ. ان کا سوال یہ ہے کہ 2.5% انہوں نے ایکسٹرا طے کیا کہ میں اللہ کے راہ میں بانٹوں گا، کیا اس کو دینا فوراً ضروری ہے یا بعد میں سال کا حساب لگائیں؟ بھائی آپ کے اوپر ہے، کیونکہ وہ نفلی صدقہ ہے، آپ سال کے حساب لگا کے ایک بار وہ دے سکتے ہو. آپ بتاؤ. ایسا ہوتا ہے کہ پیسے ادھر سے تنخواہ ملتی ہے، وہ تو اس پر بچوں سے پیسے مانگتے ہیں، لینا پیسے جائز نہیں، پیسے لینا جائز ہے. یہ بچوں سے مانگتے ہیں جو پیسہ گائے کا پیسہ ہدیہ مانگتے ہیں. استاد. اور ویسے زکوٰۃ کیا پوچھ رہے تم پہلے؟ مدرسے سے ان کا تنخواہ ملتی ہے. اچھا ہدیہ مانگتے. ان کا سوال یہ ہے کہ جو استاد ہوتے ہیں تنخواہ کے بعد بھی اپنے بچوں سے ہدیہ مانگتے ہیں، کیا ان کا ہدیہ مانگنا ٹھیک ہے؟ بھائی ہدیہ کا مطلب مانگنا نہیں ہوتا، وہ تو بھیک ہے. ہدیہ تو خود دیا جاتا ہے اپنی بھیک سے. نبی نے آخری خطبے میں یہ بات فرمائی کہ ایک دوسرے کا جان، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت خود پہ حرام قرار دے دی گئی. اور اسی نے جملہ یہ فرمایا کہ اب تیرے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ تو اپنی بھائی کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بنا لے. تو اگر بچوں کا دل نہیں ہے، وہ غریب بچے ہیں، ان کے باپ کی حیثیت ہی نہیں ہے، اور وہ اپنے استاد کے ڈر سے انہیں ہدیہ دے رہے ہیں، وہ ہدیہ نہیں ہے بھائی، وہ بھیک ہے، بھیک. کیا قرآن پڑھانے والوں کا اپنے شاگردوں کو مارنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جو قرآن پڑھانے والے لوگ ہیں کیا اپنے شاگردوں کو مارنا ان کا ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی. نبی نے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا بچوں پہ. ہاں ہلکی پھلکی مار وہ دے سکتے ہیں. دیکھو جب قرآن میں مار کی بات آئی عورتوں کو کہ تم اپنی عورتوں کو ہلکی پھلکی مار دے سکتے ہو، تو صحابہ نے پوچھ لیا حضور سے کہ حضور کس طرح کی مار؟ تو حضور کے ہاتھ میں مسواک تھی کہ اس سے مار سکتے ہو، وہ بھی ٹانگوں پہ، چہرے پہ نہ مارنا، نشان نہ پڑے. اور ہمارے ہاں تو میں نے دیکھا مدرسے کے بچوں کو بعض استاد، سب نہیں، بہت سارے لوگ اچھے بھی ہیں جو بہت شفقت اور محبت کرتے ہیں بچوں کی، لیکن بعض تو کھال اتار لیتا ہے. میرے پاس عورتیں آتی ہیں اپنی بچوں کی پیٹھ دکھاتی ہیں کہ چھڑوں کے نشان ہوتے ہیں ان پہ. یہ مسلمان تھوڑی ہے، ظالم ہے ظالم. کیسا انہوں نے قرآن پڑھایا، کیسا قرآن پڑھا رہے ہیں. اصل میں یہ پیچھے سے ہی تربیت ایسی چلی آ رہی.
वो बदले लेते हैं अपने उस्तादों के, अपने शागिर्दों से। उनके उस्तादों ने उनकी खाल उतारी है, अपने शागिर्दों की खाल उतारे। अल्लाह के यहाँ पकड़े जाएंगे इनके उस्ताद भी और ये भी, क्योंकि जो बुरा काम करके यहाँ पे छोड़ के गया, और वो जिस तरह सदका जारिया है ना, ये इनके लिए अज़ाब जारिया बन जाएगा। जितना ये अपने, क्योंकि वो शागिर्द इनके जो पिट रहे हैं वो आगे फिर अपने बच्चों को मारेंगे। कुरान पढ़ने वालों की तो इज्जत होनी चाहिए। ये तो वो लोग हैं जिनकी वजह से दुनिया कायम है। नबी की हदीस है कि जब तक एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी है, जब तक अल्लाह क़यामत बर्पा नहीं करेगा। और ये जब तक कुरान पढ़ने वाले पढ़ाने वाले ज़िंदा हैं और सलामत हैं, अल्लाह क़यामत बर्पा नहीं करेगा। इसलिए इनकी बहुत तौक़ीर और बहुत इज्जत होनी चाहिए। बच्चे तो शरारती होते हैं, याद भी नहीं करते, तो इसका मतलब ये थोड़ी है इन्हें जानवरों की तरह खाल डाल लो। जितनी इजाज़त रसूलुल्लाह ने दी इतनी मारपीट की इजाज़त है, बाकी बिल्कुल इस तरह से जालिमों की तरह मारने की इजाज़त नहीं है।